फलक साहब, आपके मनाजर की तो शुरू में बस हो गई, इसे बोलें तवातुर मानवी का मतलब तो बताए, माना क्या है तवातुर मानवी। ये 6 मुनाजरे हो गए हैं और हर मुनाजरे में तवातुर मानवी की रट लगाते हैं हजरत। इनसे पूछें किसे कहते हैं तवातुर मानवी का मतलब तो बताओ, इसे कहते किस चीज को है। रजवान साहब, मैं हवाले पेश करूंगा आपके उलमा के। अगर आप ये कहते हैं कि आपके उलमा तवातुर मानवी के माना से बिल्कुल जाहिल हैं तो ठीक है, आप बोल दें, साफ बात कह दें। मैं अपनी एक बात नहीं करूंगा, एक बात भी नहीं। मैं जो बात करूंगा शिया उलमा से करूंगा। आपको जो पूछना है वो शिया उलमा से पूछें, ठीक है जनाब। आप अनपढ़ गए हैं, जाहिल गए हैं, अपने उलमा को बोलें जाके, ठीक है, मुझे ना बोलें आप। और इतना बताएं कि क्या आप तहरीफ कुरान की रवायत को तवातुर मानवी के हिसाब से मानते हैं नहीं मानते, इतना बताएं मुझे, वाज़े बताएं कि आप तवातुर मानवी को मानते हैं कि तहरीफ कुरान की रवायत तवातुर मानवी है, इतना वाज़े बताएं सारे ग्रुप को। नहीं माविया साहब, जब आपको पता ही नहीं है कि शिया उलमा ने तवातुर मानवी को किस मानी में इस्तेमाल किया है, तो आप इस्तेदलाल कैसे करेंगे? आप मनाजिर कहाँ से आ गए हैं और किसने आपको मुनाजिर बना दिया है या किसने आपको पढ़ा लिखा बना दिया है? आप पहले ये तो बताएं कि उस शिया आलिम ने तवातुर मानवी किस माना में इस्तेमाल किया है, तो फिर बात आगे बढ़े। या फिर आप कबूल करें कि हर रिवायत पर तसीह व तज़ीफ होगी। मैं आपके एक आलिम से या एक सहाबी से चलो साबित कर देता हूं कि कुरान पाक में तहरीफ हुई है, आप मानेंगे? आप इधर उधर की बातें मत करें। आप जो तवातुर से इस्तेदलाल करते हैं, तवातुर मानवी का मुझे माना बताएं और फिर बात शुरू करें। बस ऐसे वक्त ज़ाया मत करें मनाजिर साहब। तवातुर मानवी अगर आप कहते हैं कि किस माना में इस्तेमाल किया है तो ये भी आपकी कम इल्मी है। चलें, आपकी ज़िद है ना, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक होती है तवातुर इस्नादी कि उसकी सनद मुतवातिर हो, ठीक है जनाब। एक है तवातुर मानवी कि उस मफहूम की रिवायात मुतवातिर हैं। मिसाल मैं समझाता हूँ, जिस तरह ख़त्म नबूवत का अकीदा है कि इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत तवातुर मानवी से साबित है, ठीक है। वो किस तरह कि इस तरह की जो रिवायत है ना जिससे ख़त्म नबूवत साबित होती है, वो मानवी एतबार साबित है। कहीं पर है कि मैं आखिरी ईंट हूँ अंबिया के किले की, कहीं पर है कि मैं आखिरी नबी हूँ, कहीं पर है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इस तरह की माना में अल्फाज मिलाकर सारे तवातुर मानवी बनती है, जिनका माना एक बनता है यानी ख़त्म नबूवत। तो इस तरह की बातें आपकी शिया उलमा की बकौर आपके शिया उलमा के तवातुर मानवी है कि तहरीफ कुरान की रिवायत मुतवातिर हैं। कहीं है कि फ़लाँ आयत से लफ्ज़ निकाल दिया, कहीं आयत में है कि हुसैन का लफ्ज़ निकाल दिया, किसी आयत में है कि इसमें तहरीफ हुई है, किसी रिवायत में है कि ये मसला है, किसी रिवायत में ये मसला है। तो ये है तवातुर मानवी, यानी तहरीफ कुरान का मफहूम मुतवातिर है। समझ आई बात? आप जब पेश करें तो आप हमारे उलमा के अक़वाल पेश कीजिएगा। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप मुतवातिर के माना क्या है। मुझे पता है कि हमारे उलमा तवातुर का माना जानते हैं, आपको अपने उलमा पे यकीन नहीं है, ये अलग बात है, ठीक है जनाब। हमारे उलमा ने कहीं मुतवातिर लिखा है कि तहरीफ कुरान की रिवायत मुतवातिर हैं, तहरीफ कुरान की रिवायत मुतवातिर हैं। ये तो आप क़यामत तक दिखा नहीं सकते। आप कौन सा वाला पेश करते हैं मुझे पता है, मैं आपसे बात कर चुका हूँ। आप किस जो है वो दायरे में घूमते हैं और आपकी इल्म नहीं है, मुझे जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ना पढ़ाएं, मैं आपसे पहली बार नहीं कर रहा, ये तीसरी बार मुनाज़ा कर रहा हूं मैं आपसे, आप टेंशन ना लें। ये पूरी वॉइस फालतू है, इसमें सिर्फ रोना रोना है। आपने इस तरह आपने जो है वो मातम किया है, आज़ादारी की है और कुछ नहीं किया आपने इस वॉइस में, ठीक है ना। आप काम की बात करें, फालतू बातें ना करें। इस तरह मैं भी कर सकता हूँ, आप फालतू बात ना करें। ज़रा मैं स्कैन भेजता हूँ, आप उसका हवाला तर्जुमा कर दें, ठीक है। हम देखते हैं कि आप कितने बड़े अल्लामे हैं। बाकी तवत्तुर की मानवी का माना ऊपर भेज दिया मैंने, आप ज़रा पढ़ें। सकीन मैंने भेजा है, आप इसका तर्जुमा भी कर दें। ये आयतुल्लाह सादिक रूहानी साहब अलामा मजलसी के, आप तो पता नहीं कहाँ की दूर की कौड़ी ला रहे हैं ना, कहाँ की बात कहाँ फिट कर रहे हैं। तो मैं उसी अलामा मजलसी के कौल मुतवातिर मानवी पर ये सकीन मैंने दिया है, आप इसका ज़रा तर्जुमा कर दें, पता चल जाएगा कि मुतवातिर मानवी से अलामा मजलसी की क्या मुराद थी। नाम फ़कत बिहार और अनवार का है, बात वही मीरातुल उकूल की हो रही है। ज़रा गौर से देखें और पढ़ें। आप तर्जुमा कर दें लफ्ज़ ब लफ्ज़, फिर देख लेंगे कि आपके जो है वो अल्लामा साहब ने किस तरह ख़यानत की है। आप तर्जुमा करें लफ्ज़ ब लफ्ज़, सब देख लेंगे कि आपके अल्लामा और आप कितने बड़े ख़ाइन हैं। तर्जुमा करें, बिस्मिल्लाह करें ज़रा मीरातुल उकूल का। आपने अभी तक नहीं बताया कि मैंने तवातुर मानवी का माना किया है वो सही है कि नहीं, आप ज़रा बताएं। फिर आप कहना अल्लामा अली नासिर और वगैरह वगैरह 6 मुनाज़रे किए, आप बताएं ज़रा, मुझे माना बताएं ना। आपने एक बात करके छोड़ दिया आधे में, क्यों? बात पूरी करें आप, हम देखेंगे कितने बड़े अल्लामे हैं आप, मज़ा आएगा इंशाल्लाह बहुत। आज सब देख लेंगे कि रिजवान कितने बड़े अल्लामे हैं, कितनी बड़ी अरबी आती है, कितनी बड़ी फारसी आती है इनको, और कितनी तारीफ़ात आती हैं इनको, हम देख लेंगे। मुझे बताएं कि मैंने तवातुर मानवी का माना किया है सही है या गलत है, इतना बताएं मुझे, आप जल्दी करें। अन्नल अखबार, क्या अखबार? ये रिवायतें अन्नल अखबार ये रिवायतें हैं मुतवातिर मानवी के एतबार से।
فی حاضل باب تعریف قرآن کے باب میں. اور کیا چاہیے آپ کو ہیں جناب؟ اتنی واضح بات ہے پھر بھی کہتے ہیں آپ جو ہے وہ نہیں. واضح بات ہے, کتنی واضح بات. اب ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ بات ختم ہے, ترجمہ کریں آپ بس, اور نہیں سننا مجھے آپ کچھ. آپ ترجمہ کریں, ختم بات. مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں ترجمہ کرو ترجمہ کرو ترجمہ کرو. جو چیز بھیجتا ہے خود ہی اس کا ترجمہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ اگر جناب کو عربی نہیں آتی تھی تو مناظرات کا دعویٰ مت کیا کریں. ٹھیک ہے, بار بار کہہ رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, ترجمہ کرو ترجمہ کرو ترجمہ کرو, تو خود تھوڑی سی زحمت کرنی پڑتی ہے. میں جو چیز بھیجوں گا اس کا ترجمہ بھی کروں گا. اگر چلو مجھے عربی نہیں بھی آتی تو کسی سے پوچھ لوں گا, مسئلہ نہیں ہے. لائن کا جو آپ نے کہا, چلو میں کہہ دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ اخبار جو ہے اس باب میں متواتر ہے مانن. ٹھیک ہے, یعنی میرے نزدیک تحریف قرآن جو ہے معنی میں تعریف ہوئی ہے. ہر کسی نے اپنی مرضی سے قرآن کے معنی کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس بات کو سنی بھی مانتے ہیں, شیعہ بھی مانتے ہیں, ہر فرقہ مانتا ہے. یہ اس کی طرف آپ نہیں جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اخبار رقیقہ کو یہ لوگ کیسے قبول کرتے ہیں, کیف یجترئون علی التکلفات رقیقہ. اس بات پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں. ہاں جناب, یہ اصول آپ کو تب یاد نہیں ہے جب آپ نے فارسی عبارت بھیجی کہ ترجمہ خود کرو. اب آپ کیونکہ پھنس رہے ہیں نا, آپ نے جو عبارت بھیجی ہے اس کے مطابق ترجمہ نہیں ہے, آپ ترجمہ لفظی کر رہے ہیں تو پھنس رہے ہیں. اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ترجمہ کروں, میں کرتا ہوں, میں ترجمہ بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے جناب, لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے فارسی عبارت بھیجی تھی, مجھے کہا آپ ترجمہ کرو. آپ نے یہ اصول توڑا اپنا, آپ نے خود اصول بنایا اور خود توڑا اس کو. پہلے توڑ چکے ہیں آپ, پھر اصول بنایا آپ نے. یہ آپ کی بد اصولی ہے. ٹھیک ہے نا, غیر آپ کی جو ہے وہ اصول سے خود انحرافی ہے. اپنا اصول بنا کے خود توڑا, اس کو پہلے توڑا پھر آگے بنایا, آگے چل کے جب میری باری آئی تو. اب ترجمہ دیکھیں ذرا آپ. چلیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ منع ہے جو آپ لے رہے ہیں, پھر بھی آپ پھنس رہے ہیں. یعنی گویا آپ کے نزدیک اس کا مجلسی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی روایت میں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو قرآن کے معنی میں کے خلاف ہیں, قرآن کے معنی میں تعریف شدہ ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا یہ مطلب ہوا نا کہ جو اخبار نقل ہیں آئمہ سے, وہ آئمہ سے ایسی روایت نقل ہیں جو قرآن کے معنی کے خلاف ہیں. ہاں, آپ اس طرح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ بات تو وہاں ہو رہی ہے نا جو اخبار نقل ہیں آپ کے آئمہ سے, تو آپ کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے آئمہ نے قرآن کے خلاف معنی کیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بتائیں ذرا, بتائیں. بالکل یہ آپ الٹا پھنس رہے ہیں. آپ اپنے علماء کو, اپنے آئمہ کو پھنسا رہے ہیں آپ. بالکل آپ آئمہ کو پھنسا رہے ہیں آپ. چلو آپ بتا دو یہاں متواتر معنی کا معنی کیا ہے. تواتر معنوی کا میرے جو اوپر معنی بھیجا ہے اس کا معنی بتائیں نا. آپ وہاں ترجمہ نہیں کر رہے مقباس الہدایہ کا, نہ آپ مقباس الہدایہ کا معنی بتا رہے ہیں, نہ آپ اس کا صحیح معنی بتا رہے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ پھر بار بار تواتر معنوی اور خبر متواتر کے معنی میں لے آتے ہیں, جبکہ علامہ نے متواتر مانن کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ معنوی اور معنی میں بہت سارا فرق ہے. معنوی سے آپ مفہوم مراد لے سکتے ہیں, معنی سے آپ وہ متواتر جو آپ معنی لے رہے ہیں وہ نہیں لے سکتے. معنی کی تعریف اور چیز ہے جس کو سب قبول کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی کا معنی کرتا ہے, اور آپ اس کو تواتر معنوی اور تواتر اخباری کے معنی میں لے رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ لفظ پہ غور کریں. تواتر معنن صاف لکھا ہوا ہے, نہیں پڑھا جا رہا آپ سے. تحریف کے باب میں کس کی تحریف, معنوی یا قرآن کی تحریف؟ فی نقص القرآن و تغییرہ, نقص القرآن و تغییرہ, مضاف مضاف الیہ ہے. نقص القرآن, قرآن میں کمی, و تغییرہ, اور اس میں تبدیلی. ٹھیک ہے, یہ تو عام بات ہے. زید کا گھوڑا ہیں, یہاں زید کے باپ کا گھوڑا, یہ مانا لیں گے آپ ہیں. نقص القرآن, قرآن کی کمی میں, نقص القرآن و تغییرہ, اور قرآن کی تبدیلی میں. واضح الفاظ ہیں. آپ کیوں آنکھ چرا رہے ہیں اس سے؟ آپ آنکھ چرا سکتے ہی نہیں اس سے. آپ خامخواہ اس میں آئے, گھسے ہیں, الٹا پھنسے ہیں آپ, بہت برا پھنسے ہیں آپ. اگر آپ کا معنی لیں پھر بھی آپ پھنس رہے ہیں. میں نے میسج بھیجا ہے, وہ مینشن کرتا ہوں اور دوبارہ پڑھیں. متواتر مانن کیا ہے؟ وہی تو ہے نا مانوی متواتر, تواتر مانوی. یہ تو آپ مجھ سے اوپر پوچھ کے آئے ہیں, آپ مجھ سے اوپر یہی تو پوچھ کر آئے ہیں نا. تواتر مانوی کا معنی کیا ہے؟ اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تواتر مانن لکھا ہے. جناب تواتر مانن اور تواتر مانوی ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی معنی کے اعتبار سے وہ تواتر ہیں, معنی کے اعتبار سے وہ تواتر ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے علی ایک ہے اور الوی ایک ہے, علی والا. ٹھیک ہے, مانوی, تواتر مانوی یعنی معنی والا متواتر. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے, یہ اضافت ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار, آپ خواہ مناظرہ کرنے آئے ہیں. معنی اور مانوی کو فرق کر رہے ہیں آپ. ایک ہی بات ہے یار, ایک ہی بات ہے. علی اور الوی ایک ہی بات ہے نا. ٹھیک ہے نا,
تواتر معنوی، علی یعنی علی کی ذات، علوی معنی علی والا، تواتر معنی یعنی متواتر معنی، اور تواتر معنوی معنی یعنی معنی والا تواتر. یہ بات ہے. آپ کو عربی آتی نہیں یار، آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں ہمیں؟ اب آپ ائمہ کی روایات کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ روایات ہی ضعیفہ ہیں. آپ نے چلو آج تک آپ نے جتنی بھی روایات، پہلے مجھ سے مناظرہ ہوا، علی ناصر صاحب سے مناظرہ ہوا، ایک بھی روایت آپ صحیح پیش کی ہے؟ آپ نے ساری ضعیف روایات پیش کر رہے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ائمہ سے جو روایات ہوئی ہیں وہ ضعیفہ ثابت ہوں گی؟ تو وہ ضعیفہ ہیں میرے بھائی، اور بعض صحیح ہوں گی بھی تو وہ خبر واحد کے بانی میں ہیں، اور ان کے سارے راوی غلات ہیں، غالی ہیں. آپ رجال کی کتب تو اٹھا کر دیکھیں، اس تواتر مانوی کو خبر متواتر کے معنی میں لے رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں علامہ مجلسی خود کہہ رہے ہیں ان نحن نزلنا ذکر کی تفسیر میں وَإِنَّ لَهُ حَافِظُونَ أَنَّ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانِ وَالتَّغْيِيرِ وَالتَّحْرِيفِ، اور اس میں حاشیہ بھی پڑھ لیں. آپ غلط معنی لے رہے ہیں. حاشیہ پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس قرآن کے بارے میں. حاشیہ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ مصحف متواتر ہے اور صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت میں ایک ہاتھ سے یعنی ایک حافظ بھی تھے، حافظوں سے بھی مثلا بعض لوگ مثلا جیسے حفاظ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس کے بعد امت میں اسی طرح ہاتھوں ہاتھ محفوظ آتا رہا. قرآن میں صاف کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی اور قرآن کی بات کر رہے ہیں. واہ جی. میں ان روایت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں. جو آپ مطلب لے رہے ہیں کہ قرآن کی مانوی تحریف ہے، مجلسی کا جو آپ مطلب لے رہے ہیں نا عبارت کا، آپ یہ لے رہے ہیں نا کہ لوگوں نے اس میں مانوی تعریف کی ہے. حالانکہ یہاں بات لوگوں کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ان روایات کی جو آپ کے ائمہ سے منقول ہیں. تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ائمہ نے جو آپ کے ائمہ سے روایت منقول ہیں وہ قرآن کی مانوی تعریف ہے نا. آپ یہ کہنا یہی مانا ہوگا نا بھائی، تواتر مانن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانوی تعریف ہے، یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ائمہ سے تواتر مانوی جو ہے وہ ایسی روایت متواتر ہیں جو قرآن کی مانوی تعریف کر رہی ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. تو یہ آپ پھر بھی آپ کے اپنے ائمہ پہ الزام لگا رہے ہیں. جس حاشیے کی بات کر رہے ہیں نا آپ، اور جس قرآن کو متواتر کہہ رہے ہیں نا، آپ ذرا اس کو متواتر ثابت کریں. آپ ثابت کریں کہ یہ قرآن جنہوں نے جمع کیا تھا، جنہوں نے جمع کیا ہے وہ صحابہ کرام، کیا وہ آپ کے نزدیک اصول کے مطابق معتبر ہیں؟ کیا وہ آپ کے نزدیک عادل ہیں؟ آپ کے نزدیک صحابہ کرام عادل نہیں ہیں تو پھر تواتر ثابت کس طرح ہوا؟ قرآن جمع کرنے والے آپ کے نزدیک نعوذ باللہ کافر تھے، منافق تھے، علی کا حق کھانے والے تھے، تو مجھے بتائیں وہ عادل کس طرح ہوئے؟ آپ کی روایت میں عدالت شرط ہے، تو قرآن جو آپ تک پہنچا ہے وہ پہنچا ہے غیر عادلوں سے. آپ مجھے بتائیں کس طرح تواتر ہوا آپ کا یہ قرآن، موجودہ قرآن؟ تو آپ سیدنا عثمان کو، ان کے ساتھیوں کو مانتے ہی نہیں مسلمان، آپ تو ان کو نعوذ باللہ عادل مانتے ہی نہیں ہیں. تو تواتر کس طرح ہوا آپ کے نزدیک؟ پہلا طبقہ ہی آپ کے نزدیک نعوذ باللہ ایسا غیر عادل ہے. پورا سکین پڑھتے نہیں اور پھر دوسرا اعتراض کر دیتے ہیں. آپ اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات موجودہ قرآن کے بارے میں نہیں ہے. اس کا حاشیہ پڑھیں، وہ کہہ رہے ہیں خداوند تعالیٰ خود متکفل ہے اس چیز کا کہ قرآن کی حفاظت کرے، اور قرآن محفوظ ہے، ایک امت سے دوسری لوگوں کے ہاتھوں تک محفوظ ہو کر جا رہا ہے، ایک زمانے سے لے کر دوسرے زمانے تک محفوظ ہاتھوں میں رہا ہے اور محفوظ ہاتھوں میں رہے گا یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کا قیام ہو. آپ ذرا حاشیے پہ غور کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے. اور اگر علامہ مجلسی خبر متواتر کہتے ان تحریف کی روایات کو، تو پھر یہاں پر انکار کیوں کر رہے ہیں تحریف کا؟ کہہ رہے ہیں قرآن محفوظ ہے ہر تحریف سے. اور میں تقریباً 4-5 موارد ایسے پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خبر واحد ہیں تحریف قرآن. سارے گروپ ممبرز دیکھ رہے ہیں کہ جناب کی کیا حرکتیں کر رہے ہیں. میرا دعویٰ تو واضح ہے، سب کو پتہ ہے، جو میں کرتا رہتا ہوں. شیعہ اپنے مذہب پر رہ کر اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. اور اس بارے میں جناب یہ مان چکے ہیں کہ ایسی روایت واقعی موجود ہیں. بس بحث صرف اس میں ہے کہ وہ ضعیف ہیں یا تواتر مانوی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو تواتر مانوی تو یہ خود اوپر جو ہے وہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے، جس کی یہ تعویل کر رہے ہیں وہ خود پھنس رہے ہیں اس میں. انہوں نے جو معنی کیا کہ تواتر مانوی کا معنی یہ کہ وہ معنی میں تحریف ہوئی ہے، یعنی بقول ان کے ائمہ نے قرآن میں تحریف کی ہے، مانوی تحریف کی ہے. کیونکہ جو بات چل رہی ہے تواتر مانوی کی، وہ بات چل رہی ہے ان روایات پر جو ان کے ائمہ سے منقول ہیں. تو گویا کہ ان کا مطلب لیتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں ان کے ائمہ نے مانوی تحریف کی ہے. تو یہ تو بات میری ثابت ہوئی، اپنے ائمہ پہ الزام لگا دیا انہوں نے.
بات اب میری ہوتی جا رہی ہے. اب میں نے تواتر مانوی کی بات کی، اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تواتر مانوی کا انہوں نے معنی پوچھا، میں نے بتا دیا اقباس الہدایہ سے. انہوں نے جو تعویلات پیش کی میں نے حوالے جات پر اس کا جواب دے دیا. میں نے یہ الٹا پھنسے ہیں اپنے آئمہ کو تعریف مانوی کرنے والا ثابت کر دیا انہوں نے. اب آئے ہیں یہ، یعنی میری بات مانتے آ رہے ہیں. اب تواتر مانوی ختم ہو گیا، اب تواتر مانوی پر بھی مجھ سے متفق ہو گئی ہے گویا، اس لیے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے. اب آگے آ رہے ہیں کہ یہ قرآن متواتر ہیں یا نہیں ہیں. تو میں نے سے پہلا سوال کیا کہ آپ کے نزدیک روایت کی شرط میں نے اوپر حوالہ بھیجا ہے اقباس الہدایہ کا، اس میں 6 شرائط لکھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ مینشن کرتا ہوں. وہ 6 شرائط آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ صحابہ کرام میں یہ شرائط مانتے ہیں، میں وہ آپ کو مینشن کرتا ہوں. ہاں جناب، تو ذرا اس کا جواب دیں آپ مجھے. پھر آگے چلیں. آگے کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ قرآن کو مانتے نہیں مانتے. بھائی اہل بیت سے آپ کی مراد کون ہے ہیں؟ اور جو الفاظ جو آپ کہیں گے کہ اہل بیت سے فلاں فلاں مراد ہے، ان سے آپ تواتر ثابت کریں، شروع سے لے کر ثابت کریں. جب سے یہ قرآن جمع کیا گیا ہے تب سے آپ تواتر ثابت کریں ان اہل بیت سے. کتنے کتنے لوگ تھے، کون کون تھے، ذرا بسم اللہ کریں ذرا. لفظ یاوا نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے دعویٰ، ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہے نا ہمیشہ کی طرح یاوا گوئی کر رہے ہو اور غلط معنی کر رہے ہو اور غلط مطلب لے رہے ہو. تمام ممبر جو میری وائس سن رہے ہیں، میں نے علامہ مجلسی کے تواتر مانن کا معنی کیا ہے یہ کہ ہر شخص اپنی مرضی کی تفسیر کرتا ہے، معنی کرتا ہے. مثلا ہر مفسر اپنی مرضی کا معنی کرتا ہے. مثلا میں ایک اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ آیہ تطہیر میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا، ٹھیک ہے جی. شیعہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ اہل بیت فقط حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ، حسنین شریفین اور مولا علی علیہ السلام اس سے مراد ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ اہل سنت اس کا معنی کرتے ہیں کہ بیویاں بھی ساتھ شامل ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی معنی کی تحریف، اور یہ میرا موقف ہو گیا علامہ مجلسی کے تحریف مانن کہنے پر. اور یہ شخص جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تحریف مانی کا رضوان نے معنی کیا ہے کہ اہل بیت تحریف مانوی کرتے ہیں. عجب جاہل شخص ہو یار تم. اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے شارع کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی ہر بات کو ہم نے قبول کرنا ہے، ان کی ہر تفسیر کو ہم نے قبول کرنا ہے صحیح روایت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ رضوان کہہ رہا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام تحریف مانوی کرتے ہیں. عجیب تم شخص ہو یار، گمراہ کر رہے ہو ممبران کو بھی اور معنی بھی غلط کر رہے ہو. کبھی تو ایمانداری سے کام لے لیا کرو. تم جو ہے نا ہمیشہ کی طرح تم جو ہے نا معنی کو اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہو. میں کہیں پر متفق نہیں ہوا تمہارے تعریف مانوی کے معنی سے. تم اب تک تعریف مانوی کہہ رہے ہو، جبکہ علامہ مجلسی نے تعریف مانوی نہیں کہا، تعریف مانن کہا ہے. ہر شخص جو اردو جانتا ہے وہ بھی یہ لفظ پڑھ سکتا ہے کہ تعریف مانن لکھا ہے، نہ کہ مانوی. اور آپ کو ابھی تک تحریف مانن کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ ابھی تک اپنی اسی ضد پہ اور جاہلیت پہ اٹکے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات، میں نے علامہ مجلسی کا وہ دوسرا سکین بھی پیش کر دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہر تحریف سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، اس لیے کہ خداوند تعالی متکفل ہے خود کے قرآن پاک کو ہر تغییر سے، تحریف سے محفوظ رکھے. اور یہی قرآن جو صحیح ہے لوگوں سے ایک زمانے سے دوسرے زمانے کے لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے. یہ موقف ہے علامہ مجلسی کا کہ وہ تحریف کے قائل نہیں. اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ جو ہے نا وہ آپ تعریف مانوی میں میرے ساتھ جو ہے نا متفق ہو گئے ہیں. غلط بات اور جھوٹ بات. جو مقباس کا حوالہ دے کر آپ پوچھ رہے ہو کہ اسلام عقل بلوغ اور ایمان عدالت اور ضبط یعنی حافظہ منظور ہے، کیا آپ جامعین قرآن صحابہ میں یہ تمام چیزیں مانتے ہیں؟ اول بات تو یہ ہے کہ آپ اس سے چاہتے ہو کہ مثلا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا ان کے بارے میں یہ سارا کچھ ثابت کروں، تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. دوسری بات، قرآن حضرت ابو بکر یا عمر یا عثمان نے جمع نہیں کیا تھا، سارے اصحاب نے مل کر جمع کیا تھا. اور جب خبر متواتر ہو تو وہاں پر یہ شرائط نہیں چلتی، ٹھیک ہے نا. آپ مجھے یہ دکھا دو کہ خبر متواتر جہاں پر قرآن جمع ہوا تھا وہاں پر بھی یہ شرائط موجود تھی.
جہاں کی بات ہو رہی ہے وہیں پر رہو اور الٹے سیدھے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں بتاؤں کہ جو میں نے حوالہ بھیجا ہے نا آپ کے مجلسی کا، وہ حوالہ ان روایات کے بارے میں ہے جن روایت میں تحریف قرآن کا ذکر ہے۔ ان الاخبار، یہ آپ دیکھیں یہاں سے بات چل رہی ہے، اور اندی ان الاخبار کی جہاں سے آپ منع کر رہے ہیں نا تواتر مانوی کا، وہاں بھی اخبار کا ہی ذکر ہے۔ تو ان روایات کا ذکر چل رہا ہے اور اسی کے تواتر مانوی کی بات چل رہی ہے، اور آپ جو منع کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ تحریف الگ مطلب لیتے ہیں، یہ وہ ہے، تو یہاں لوگ الگ مطلب، یہ آپ نے کہاں سے منع کیا؟ وہ الفاظ دکھائیں جہاں سے آپ نے منع کیا ہو۔ یہ آپ گمراہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ آپ کی تعویل بنتی ہی نہیں ہے، آپ ایسا پھنسے ہیں اپنی تعویل میں کہ آپ یاد رکھیں گے اہل علم مناظرہ سن کر نا آپ کو پتہ نہیں کیا بولیں گے، پرسنل میں آپ کا حال سب دیکھیں گے کہ کیا کریں گے۔ عام عوام بھی سمجھ گئی ہے الحمدللہ، جو میں نے ترجمہ کیا نا اس سے عام عوام بھی سمجھ گئی ہے کہ آپ جو معنی لے رہے ہیں اس سے آپ کے ائمہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے تحریف مانوی کی ہے۔ تو وہ روایت چل رہی ہے آپ کے ائمہ کے بارے میں، نہ کہ عوام کے بارے میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں۔ آپ کے ائمہ کی بات چل رہی ہے، جو آپ کی ائمہ سے روایت منقول ہیں ان کی بات چل رہی ہے کہ تواتر مانوی ہیں وہ۔ اگر آپ کا اس سے مطلب یہ لے رہے ہیں جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ لوگ تعریف کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں آپ نے کہاں سے مانا لیا؟ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ یہاں سے تعریف مانوی سے مراد تواتر مانوی سے مراد وہ لیتے ہیں کہ اس میں مانوی مختلف معنی ہوتی ہیں، تو انہیں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ائمہ بھی متفق نہیں ہے کہ قرآن کی کیا معنی ہے۔ کوئی ایک معنی کر رہا ہے، کوئی دوسرا معنی، کوئی تیسرا معنی، کوئی چوتھا معنی کر رہا ہے، تو قرآن کی معنی میں گویا کہ آپ کے ائمہ بھی متفق نہیں ہیں، تو آپ معنی یہ گویا یہ معنی کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا آپ کا مقصد کہنے کا؟ آپ مجلس کی عبارت دیکھ کر بولا کریں۔ ان الاخبار، اخبار اندی ان الاخبار کے الفاظ ہیں کہ وہاں بھی اخبار کی بات چل رہی ہے، نہ کہ لوگوں کی بات چل رہی ہے۔ کہاں اخبار آپ کے ائمہ کی، کہاں لوگ؟ مانو کو اپنی مرضی کی نہیں، یہ آپ کی کم علمی ہے۔ میں مثال دے چکا ہوں اوپر کہ تواتر معنی اور تواتر معنوی یہ ایک ہی بات ہے۔ جس طرح علی اور علوی، علی ایک ذات ہے اور علوی یعنی علی والا۔ تواتر معنی ایک تعریف ہے، ایک تقسیم ہے معنی اس کی تواتر کی، اور تواتر معنوی گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی کی تواتر والا، ٹھیک ہے۔ جس طرح علی اور علوی، علوی یعنی علی والا اور علی ایک ذات ہے۔ تواتر معنی ایک قسم تواتر کی، اور تواتر معنوی یعنی معنی کی تواتر والا، مضاف مضاف الیہ۔ یہ دھوکہ نہ دیں آپ، عوام سمجھتی ہے، آپ کا بھانڈا کھل چکا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں، صرف مسلمان نہیں، عدل کی شرط ہے ایمان اور اسلام، آپ کے نزدیک دونوں میں فرق ہے۔ آپ واضح باتیں صاف صاف بتائیں کہ جو شرائط ہیں سب کو مانتے ہیں، آپ واضح بتائیں۔ آپ واضح نہیں بول رہے، آپ واضح بتائیں کہ 6 شرائط مانتے ہیں، ہم عدل بھی مانتے ہیں، مومن بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ آپ نہیں بولیں گے قیامت تک مر جائیں گے نہیں بولیں گے آپ۔ یہ صحابہ کرام میں ساری شرائط موجود ہیں۔ جہاں دیکھیں آپ حق الیقین میں آپ نے کیا لکھا ہے، حق الیقین میں آپ کے واضح لکھا ہے کہ زید بن ثابت جس کو سیدنا عثمان نے جمع قرآن کے لیے منتخب کیا، وہ دشمن علی ہے۔ کیا دشمنی کی روایت میں زید بن ثابت قرآن جمع کرنے والے کو آپ نے دشمن علی کہا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک دشمن علی کی روایت قبول ہے؟ آپ مجھے اتنا بتائیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو اور آپ واضح کریں کہ کیا آپ ساری شرائط مانتے ہیں نہیں مانتے، اور آپ نے اہل بیت کا بھی نہیں بتایا کہ اہل بیت کی شخصیت آپ کے نزدیک کون کون ہیں جو جمع قرآن کے وقت موجود تھیں۔ میں دکھاؤں گا کہ آپ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شیعہ کتاب کے مطابق سیدنا علی نے اس قرآن سے صحابہ کرام سے اختلاف کیا، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے قرآن چھپایا جو انہوں نے جمع کیا تھا قرآن، میں دکھاؤں گا شیعہ کتابوں سے، ٹینشن نہ لیں آپ۔ بات شروع ہے ابھی تو آپ کہاں جائیں گے؟